बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्साहि तरा बरक़न उरीका वमीज़हु कलमइन यदैनि फ़ी हबीइन मुकल्लले। साहे आ हर्फ़ निदा, साहे ये साहिब का मुरख़्ख़म है। तरा ये जुमला ख़बरिया है जो अम्र की मानी देता है। यह जुमला इस्तिफ़हामिया है। बर्क़ यानी बिजली, वमीज़ चमक, वमज़ल बर्क़ यानी बिजली का चमकना, और लमअन के माने चमकना, लमअ यलमअ बाब ज़रबा से चमकना, यदैन यानी दोनों हाथ, हबीउन के माने वो बादल जो पहाड़ की तरफ से आए और आसमान पर छा जाए, यानी तह बतह बादल। मुकल्लल, कल्लला के माने होता है ताज पहनाना। मुकल्लल से मुराद बादल है जिसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बादल हो और ये बादल उनका ताज पहने हुए, यानी बहुत तह बतह बादल, बहुत ज़्यादा बादल। शायर कहता है अस्साहे अपने दोस्त को मुखातब करता है कि ऐ मेरे दोस्त, तरा बरक़न तुम देखो बिजली को, उरी का मैं तुम्हें उसकी चमक दिखाता हूँ। इस मुअल्लक़ा के शुरू में भी इम्रुल कैस ने अपने दोस्त का तज़किरा किया था और यहाँ भी वो अपने दोस्त को मुखातब कर रहा है कि ऐ मेरे दोस्त, तरा तुम देखो या तुम देखते हो। अगर इस्तिफ़हामिया से करेंगे तो कहेंगे क्या तुम देख रहे हो, या ये कि तुम देखो। ऐ मेरे दोस्त तुम देखो, बरक़न बिजली को, उरी का वमीज़हु मैं तुम्हें उसकी चमक को दिखाता हूँ जो तह बतह गहरे बादलों में दोनों हाथों के चमकने की तरह है। यहाँ पे शायर अपने घोड़े के दोनों पैरों को बिजली से तशबीह दे रहा है। जैसे काले घटे हुए घने बादलों में बिजली चमकती है तो सफ़ेद सी लकीर आ जाती है और बिल्कुल नुमाया होती है, उसी तरह इसके घोड़े के जो पैर हैं वो बिल्कुल ही सफ़ेद और चिकने हैं। तो उसने उसकी दोनों पैरों को, यानी आगे के पैर को हाथ कहा है, उसको वो बिजली से तशबीह दे रहा है कि ऐ मेरे दोस्त मैं तुम्हें दिखाता हूँ, या फिर क्या तुम देख रहे हो बिजली को, मैं तुम्हें उसकी चमक दिखाता हूँ जो तह बतह गहरे बादलों में उसके दोनों हाथों के चमकने की तरह है। यानी बिजली वैसे ही चमक रही है जैसे कि मेरे घोड़े के दोनों हाथ। आगे कहता है युज़ियु सनाहु औ मसाबीह राहिबिन अहान सलीत बिज़ुबाल मुफत्तल। अज़ा युज़ियु इज़ाअतुन के माने होता है चमकना, रोशन होना, सना बिजली चमक, मसाबीह ये मिसबाह की जमा है, चराग, राहिब यानी पादरी, अहाना के माने झुकाना, सलीत जैतून का तेल, ज़ुबाल यानी रस्सी, और फत्तला से इसमें मफ़ऊल है यानी बटना, बटी हुई रस्सी। शायर कहता है युज़ियु सनाहु उसकी चमक चमकती है, उसकी चमक रोशन होती है, यानी बिजली चमकती है, बिजली चमकती है। और मसाबीह राहिबिन यह राहिब का चराग है। अहान सलीत ऐसे राहिब का चराग जिसने रोगन जैतून को मजबूत बटी हुई रस्सियों की तरफ झुका दिया हो। यहाँ पे दरअसल शायर बिजली की चमक को पादरी के चराग से तशबीह देता है कि पीछे बताया कि उस जो बिजली को देख के अपने घोड़े को याद कर रहा है, या फिर महबूब को भी कह सकते हैं कि वो अपने महबूब को याद कर रहा है या घोड़े को याद कर रहा है, दोनों हो सकता है। तो जिस बिजली की चमक को वो देख के घोड़े को या महबूब को याद कर रहा है, उस बिजली को उसने राहिब के चराग से तशबीह दी है कि बिजली जब चमकती है कि बिजली चमक रही है, उसको देखो, यानी कश्मकश की हालत में कि बिजली चमक रही है या राहिब के चराग है। ऐसे राहिब के चराग जिसने रोगन जैतून को मजबूत बटी हुई रस्सियों की तरफ झुका दिया हो। मसाबीह जो है ये मौसूफ होगा और राहिब भी मौसूफ होगा, और ये आगे अहान सलीत बिज़ुबाल मुफत्तले ये राहिब नहीं, मसाबीह मुज़ाफ और राहिब मौसूफ, और अहात सलीत बिज़ुबाल मुफत्तले ये राहिब
راہب کی صفت موصوف صفت مل کے مصابیح کے مضافل ہے، اور پھر مضاف اور مضافل مل کے یوزیو کا فاعل ہوگا۔ یوزیو ثناء اس کی بجلی چمکتی ہے، او مصابیح راہب یا راہب کے چراغ ہے، ایسے راہب کے چراغ جس نے روغن زیتون کو مضبوط بٹی ہوئی رسیوں کی طرف جھکا دیا ہو۔ قعدت واصحابی له بین زارج وبین العزیب بعدما تأمل۔ قعد بیٹھنا، اصحاب صحب ساتھی دوست جمع صحاب، زارج اور عزیب یہ جگہ کا نام ہے، تأمل یعنی غور و فکر کرنا۔ قعدت میں اور میرے ساتھی، میں اور میرے دوست، اس کے لیے لہو اس کے لیے یعنی لرؤیت البرق بجلی کو دیکھنے کے لیے، بجلی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اور میرے ساتھی بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ مقام زارج اور عزیب کے درمیان۔ بعدما تأملی غور و فکر کرنے کے بعد۔ یہاں پہ شاعر بجلی کا مشاہدہ یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی اتنی بھیانک کڑکدار بجلی کا مشاہدہ کرنے کے لیے مقام زارج اور عزیب میں بیٹھ گئے۔ اگلے شعر میں اس نے پورے بارش کا واقعہ بھی کھینچا ہے۔ یہاں پہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس جگہ سے بیٹھ کے، ان مقامات کے درمیان بیٹھ کے میں اور میرے ساتھی اس بجلی کو دیکھ رہے تھے۔ بعدما تأملی میں جو ماں ہے وہ زائدہ ہے، زارج اور عزیب یہ ظرف مکہ بنے گا۔ علی قطن بالشیم ایمن صوبہ وایسر علی الستار فیزبل۔ قطن پہاڑ کا نام ہے، شیم شامہ یشیم شیمن مصدر یعنی بارش کا اندازہ لگانا، بادل کو دیکھ کے یہ اندازہ لگانا کہ وہ بارش کہاں برسے گی اور کب برسے گی۔ صوب بارش، ستار اور یزبل یہ دونوں پہاڑ کے نام ہیں۔ علی قطن یعنی قطن پہاڑ پہ۔ گزشتہ شعر میں اس نے کہا کہ میں اور میرے ساتھی مقام زارج اور عزیب میں اس بجلی کو دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ جب ہم وہاں پہ بیٹھے تو ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ قطن پہاڑ پہ دائیں جانب وہ بادل برستا ہے۔ علی قطن پہاڑ پہ، ایمن صوبہ یعنی دائیں جانب، قطن پہاڑ پہ دائیں جانب وہ بادل برستا ہے، وایسر علی الستار فیزبل اور ستار اور یزبل پہاڑ پہ اس کے بائیں جانب وہ بادل برستا ہے۔ علی قطن یہ خبر مقدم ہے، ایمن صوبہ وایسر علی الستار فیزبل یہ پورا جملہ مل کے مبتدا مؤخر ہے، بالشین حال ہے کہ ہم بجلی کا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے، ہم نے بارش کا اندازہ بھی لگایا تو ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ قطن پہاڑ جو کہ دائیں جانب ہے اس پہ بارش برستی ہے، بادل برستا ہے، اور ستار اور یزبل کے بائیں جانب وہ بادل برستا ہے۔ فَأَزْحَى يَصُحُّ الْمَاءَ حَوْلَ قُطَيْفَةٍ يَكُبُّ عَلَى الْأَسْقَانِ دَوْحَ الْكَنَهْبَلِ۔ ازحا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے بمعنی سارا۔ صح یصح پانی بہانا، قطیفہ یہ جگہ کا نام ہے، کبا یا کبو باب نصر ہے، منہ کے بل گرانا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مکبن علی وجہہ۔ ازقان زقنن کی جمع ہے ٹھوڈی، دوحن کے معنی بڑا درخت، یہ دوحتن کی جمع ہے، اور کنہبل جنگل کے درختوں میں سے ایک قسم کا بڑا درخت ہوتا ہے، یہ ایک بڑے اور بہت مضبوط اور بڑے درخت کو کہتے ہیں کنہبل۔ شاعر کہتا ہے فَأَزْحَى يَصُحُّ الْمَاءَ حَوْلَ قُطَيْفَةٍ کہ وہ بارش دن چڑھے اپنا پانی برسانے لگی قطیفہ کے ارد گرد۔ مقام قطیفہ میں وہ اپنا پانی دن چڑھے برسانے لگی، یکب علی الاسقان دوح الکنہبل اور وہ بارش کنہبل جیسے بڑے درختوں کو منہ کے بل گرانے لگی، یعنی وہ بارش
بہت ہی خطرناک اور بہت زیادہ طوفانی بارش تھی کہ اس بارش نے جب دن چڑھے قطیفہ کے پاس اس نے اپنے پانی کو برسایا، یعنی قطیفہ مقام پہ وہ بارش وہاں تک پہنچی اور وہاں پہ بارش ہوئی، تو وہاں کا حال یہ ہوا کہ کنہبل جیسے بڑے درخت کو اس نے اوندھا کر دیا، اس کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا۔ بارش بہت ہی زیادہ خطرناک تھی۔ اضحیٰ جو ہے یہ فعل ناقص ہے اور اس کی ضمیر جو بادل کی طرف راجع ہے وہ اس کا اسم ہے۔ اور یہ آگے کا جملہ یصوح الماء حول قطیفۃ، یہ اس کی خبر ہے، اور یکب علی الاسقان دوح الکنہبل، یہ اضحیٰ کی دوسری خبر بھی اسے بول سکتے ہیں، یا پھر یہ یصوح الماء کا بدل ہے۔ اگلے شعر میں اس نے کہا کہ وَمَرَّ عَلَى الْقَنَانِ مِن نَفَيَانِهِ فَأَنزَلَ مِنْهُ الْعُسَمَ مِنْ كُلِّ مَوْئِلٍ۔ مَرَّ یمر مروراً، باب نصر ہے، گزرنا۔ قنان یہ پہاڑ کا نام ہے، اور نفیان پھوہار، بارش کی چھینٹیں۔ انزلہ کے معنی اتارنا، نیچے کرنا، اور عصم کے معنی وہ ہرن یا پہاڑی بکرا جس کی ایک بازو میں سفیدی ہو اور باقی میں سیاہی ہو۔ آسن کی یہ جمع ہے۔ منزل جگہ، جمع منازل۔ کہتا ہے شاعر کہ وہ مر علی القنان من نفیانہ، مرہ کا ضمیر، مرہ ضمیر ہوا اس کا فاعل ہے جو سحاب کی طرف لوٹتی ہے، یعنی بادل کی طرف، اور نفیانہ میں جو یہ ہو ہے، ہو ضمیر، یہ مطر یعنی بارش کی طرف لوٹتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ بادل قنان پہاڑ پہ اپنی پھوار کے ساتھ گزرا، یعنی قنان پہاڑ پہ اس بارش کی پھوار پڑی، قنان پہاڑ پہ اس بارش کے چھینٹے یا اس بارش کے پھوار پڑے۔ فَأَنزَلَ مِنْهُ الْعُسَمَ مِنْ كُلِّ مَنْزِلٍ، تو اس بارش کے پھوار نے ہر جگہ سے پہاڑی بکروں کو نیچے اتار دیا، یعنی وہ بارش اتنی خطرناک تھی کہ اس بارش کے پھوار، صرف اس کے چھینٹے، اس کے پھوار وہ قنان پہاڑ پہ پہنچے تو وہاں جتنے بھی جانور تھے، پہاڑی بکرے تھے، وہ اس جگہ سے چلے گئے، اس بارش سے ڈر کے بھاگنے لگے۔ صرف چھینٹے کا یہ حال تھا، تو جو اصل بارش کے قطرے تھے وہ کتنے زیادہ ڈینجر ہوں گے، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے اس کی بارش کی ہولناکی کی یہ تصویر کھینچی ہے کہ بارش اتنی ہولناک تھی کہ قنان پہاڑ پہ اس بارش کے جب چھینٹے پڑے تو جتنے بھی وہاں کے پہاڑی بکرے تھے، جہاں بھی تھے اس پہاڑ پہ، وہ اس پہاڑ پہ رہ نہ سکے اور وہ ڈر کے بھاگنے لگے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی پہاڑ میں کہیں کوہ ہے یا غار ہے اس میں جا کے چھپ جائے، بلکہ وہ ہر جگہ سے، من کل منزل، ہر جگہ سے وہ نکل کے بھاگنے لگے اور اپنی جان بچانے لگے۔ عصمہ ہے، یہ انزلہ کا مفعول بہی ہے۔ وَتَيْمَاءَ لَمْ يَتْرُكْ بِهَا جِذْعَ نَخْلَةٍ وَلَا أُتُمًا إِلَّا مَشِيدًا بِجَنْدَلٍ۔ تیمہ یہ جگہ کا نام ہے۔ جذعن کے معنی ہوتا ہے تنا، جڑ، درخت کی جڑ، جمع جذوعن۔ نخلۃ کھجور کا درخت۔ اتمن کے معنی قلعہ، محل، جمع آتام۔ اور مشید یہ شادہ یشیدو باب ضربہ سے مشید بنا ہے، یعنی مضبوط کیا ہوا۔ شادہ یشیدو کے معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا۔ جندل یعنی پتھر، جمع جنادل۔ وہ تیماء، اس کا عطف جو ہے وہ قنان پہ ہے، یعنی مر علی تیماء، کہ وہ بارش تیمہ، مقام تیمہ پہ وہ بارش برسی۔ لم یترک بہا جزء نخلۃ، اس حال میں کہ اس بارش نے ایک بھی کھجور کے تنے کو نہیں چھوڑا۔ ولا اتمن، اور نہ ہی کسی قلعے کو، یعنی اس بارش نے مقامی تیمہ پہ موجود جتنے بھی کھجور تھے اور جتنے بھی قلعے تھے، محل تھے، اس کو برباد کر دیا،
اس کو نیست و نابود کر دیا، الا مشیدن بجندلے، سوائے ان قلعوں کے جس کو مضبوط پتھروں سے مضبوط بنایا گیا تھا، یعنی جو صرف پتھر کے بنے ہوئے قلعے تھے، صرف وہ اس بارش سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قلعے اور محل تھے، اس بارش نے ان سب کو برباد کر دیا، ان سب کو تہس نہس کر دیا، پورے مقام طیمہ کو اس نے اجاڑ کے رکھ دیا۔ بارش اتنی خطرناک تھی کہ وہ مقامی طیمہ پہ سے گزری، یا مقامی طیمہ پہ وہ بارش برسی اس حال میں کہ اس نے کسی بھی درخت، کسی بھی کھجور کے تنے کو نہیں چھوڑا، اور نہ ہی کسی قلعے کو، محل کو چھوڑا، سوائے اس محل کے جو پتھروں سے مضبوط بنائے گئے ہوں۔ طیمہ جو ہے یہ حالت جر میں ہے، اور اس کو قنان پہ عطف مانیں گے، یعنی مرہ علی طیمہ، لم یترک بہا جزء نخلۃ، یہ اس سے حال واقع ہوا ہے۔ یا پھر اس کو الگ سے جملہ بھی مان سکتے ہیں، تو اس حال میں طیمہ کو مبتدا مانیں گے، اور اس کے اگلے جملے کو اس کے خبر مانیں گے، اور پھر پورا شعر جو ہے وہ پچھلے شعر پہ عطف ہو جائے گا۔ کأن ثبیرا فی ارانین وبلہ، کبیر اناس فی بجاد مزمل۔ ثبیر کی ایک مکہ کے پہاڑ کا نام ہے، اور ارنین جمع ارانین، اصل معنی اس کے ناک کے ہوتے ہیں، اور کسی چیز کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں، بارش کی پہلی آمد کو بھی کہتے ہیں۔ وبل، بارش کا سخت ہونا اور بہت زیادہ پانی کا برسنا، باب نصر سے ہوتا ہے۔ وبل کے معنی بارش، اس کی واحد جو ہے وہ وابل ہے۔ بجاد کے معنی دھاری دار کمبل، جس کو عام طور سے جنگل میں رہنے والے لوگ پہنا کرتے ہیں، اس کی جمع بجدن آتی ہے۔ اور مزمل تزمیل، اس سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی کپڑوں میں لپٹنا۔ شاعر کہتا ہے کأن ثبیرا فی ارانین وبلہ، کہ اس بارش کی ابتدا میں ثبیر پہاڑ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ وہ دھاری دار، بجاد یعنی دھاری دار کمبل میں لپٹے ہوئے کوئی سردار ہو۔ یہاں پہ شاعر نے ثبیر پہاڑ کو سردار کمبلی پوش سے تشبیہ دی ہے، کہ اس بارش کی ابتدا میں ثبیر پہاڑ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ دھاری دار کمبل میں لپٹا ہوا کوئی قبیلے کا سردار ہو۔ ثبیرن جو ہے یہ کأنہ کا اسم ہے، اور کبیر و اناسن کأنہ کی خبر، اور مزمل جو ہے یہ دراصل حالت رفع میں ہے، کبیر و اناسن کی یہ صفت ہے، لیکن ضرورت شعری کی بنا پہ اسے مزملی پڑھا جاتا ہے۔ کأن ذرا راس المجیمر غدوة من السیل والغثاء فلکۃ مغزل۔ ذرا یہ ذروتن کی جمع ہے، چوٹی اور ہر چیز کی بلندی کو کہتے ہیں۔ مجیمر یہ پہاڑ کا نام ہے۔ غدوتن یعنی صبح سے لے کے آفتاب کے طلوع ہونے تک جو وقت ہے اس کو غدوہ کہتے ہیں۔ غصاؤن کے معنی جھاگ، جو پانی کے اوپر آ جاتے ہیں، جمع اغصاؤن۔ فلکتن کے معنی پھرکی، جمع فلکن۔ مغزل کے معنی تکلا دمکڑا، جمع مغازل۔ شاعر کہتا ہے اس بارش کی ہی اس نے مزید تصویر کشی کی ہے، کأن ذرا راس المجیمر غدوة، کہ صبح کے وقت مجیمر پہاڑ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ مجیمر پہاڑ کی چوٹی، من السیل والغصا، سیلاب کے پانی کی وجہ سے اور پانی کے اوپر جو جھاگ آیا ہے اس کی وجہ سے ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے دمکڑے کی پھرکی۔ ابھی اس کی تشریح کریں گے، یہ تھوڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا کیونکہ ہم نے ایسا کچھ دیکھا نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ دراصل بارش کی زیادتی کی تصویر کشی کر رہا ہے کہ مجیمر پہاڑ کی چوٹی صبح کے وقت
سیلاب کے پانی اور جھاگ کی وجہ سے ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے دمکڑے کی پھرکی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے تکلا یا دمکڑا بولتے ہیں کہ تکلے یا دمکڑا جس کو سوت کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو دمکڑے کی گردن میں یعنی اس کے اوپر سرے پہ سوت کی جمع کرنے کے لیے پھرکی لگائی جاتی ہے جو گھومتی ہے، چکر کرتی ہے، اور اس سے ہی وہ سوت جمع ہوتا ہے۔ اور کچھ حصہ جو اس دمکڑے کا ہوتا ہے وہ اس پھرکی سے اوپر نکلا ہوا ہوتا ہے، اور جب چرخہ کاٹتے ہیں تو جب تکلا کے ساتھ وہ پھرکی بھی گھومتی رہتی ہے۔ اسی طرح اس پہاڑ کی چوٹی نکلی ہوئی ہے جیسے کہ تکلا کا تھوڑا سا حصہ نکلا ہوا ہوتا ہے، اور جو اس کے آس پاس کوڑے کرکٹ جمع ہے پانی کے ساتھ، وہ ایسے چکر کھا رہے ہیں جیسے پھرکی کی طرح۔ البتہ یہ تشبیہ اس نے ٹھیک نہیں اس نے اس کو تشبیہ دی ہے، لیکن پھر بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اس کو اپنے ذہن سے سوچئے کہ کوئی پہاڑ ہے، ہاں مجمر پہاڑ ہے، تو اس کے آس پاس بارش کی وجہ سے اتنے زیادہ پانی آ گئے ہیں کہ وہ پہاڑ ڈوب گیا ہے۔ تو پہاڑ جب ڈوب گیا ہے تو اس کے اوپر کا تھوڑا سا حصہ، بالکل تھوڑا سا حصہ دکھ رہا ہے، اس نے اس چیز کی یہاں تصویر کشی کی ہے۔ اور اس پانی میں، سیلاب کے پانی میں کچھ گندگیاں بھی ہیں، کوڑے کرکٹ بھی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجمر پہاڑ کی جو اوپری حصہ ہے، اس کی جو چوٹی ہے، صبح کے وقت اس نے اس کو دیکھا کہ اس کے آس پاس سیلاب کے پانی اور اس کے آس پاس کوڑے کرکٹ جمع ہیں۔ اس چیز کو اس نے دمکڑے کی پھرکی سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے دمکڑا ہوتا ہے اس میں سوت کاٹتے ہیں، تو اس دمکڑے کے اوپر پھرکی لگاتے ہیں جو سوت کاٹتے وقت ہلتی رہتی ہے۔ تو اس نے اس دمکڑے کو پہاڑ سے تشبیہ دی ہے کہ وہ پہاڑ جو ہے گویا دمکڑے کی طرح ہے، اور اس دمکڑے کا تھوڑا سا اوپر کا حصہ جو ہے وہ اس دمکڑے کا تھوڑا سا حصہ نکلا ہوا ہے جو چرخہ کاٹتے وقت اس میں جو پھرکی لگی ہوتی ہے وہ گھومتی رہتی ہے، اسی سے وہ سوت بنتا ہے۔ تو اس کا جو تھوڑا سا حصہ نکلا ہوا ہے وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، اور جو آس پاس پھرکی گھوم رہی ہے وہ سیلاب کی جو گندگی ہے اس کو اس نے سے تشبیہ دی ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ کریں۔ یہاں پہ جو غدوتاً منصوب ہے وہ ظرف ہونے کی وجہ سے ہے۔ زورا راسل مجمر کأنہ کا اسم ہے، اور فلکتو مغزل یہ کأنہ کی خبر ہے۔ وَأَلْقَى بِالصَّحْرَاءِ الْغَبِيطِ بَعَاءَهُ نُزُولَ الْيَمَانِ ذِي الْعِيَابِ الْمُحَمَّلِ۔ صحرا یہ جنگل کے میدان کو کہتے ہیں، جمع صحارا۔ غبیط ایک وادی کا نام ہے۔ بعاؤن کے معنی بوجھ، یہاں پہ ہے بادل کا بوجھ، جو پانی کی وجہ سے پانی اس میں زیادہ ہو تو بادل بوجھل ہو جاتا ہے، تو اسی کو اس نے بعاؤن یعنی بادل کا بوجھ۔ یمانی یمن کی طرف نسبت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے یعنی التاجر الیمانی، یمنی تاجر۔ عیاب عیبتن کی جمع ہے یعنی گٹھر، تھیلی، اس کو فارسی میں جامدان بھی کہتے ہیں۔ محمل لادنے والا، حملہ تحمیل یعنی لادنا، محمل لادنے والا یا لادے گئے۔ وَأَلْقَى بِالصَّحْرَاءِ الْغَبِيطِ بَعَاءَهُ کہ اس بادل نے وادی غبیط کے صحرا میں اپنے بوجھ کو ڈال دیا۔ نزول الیمانی کا نزول الیمانی، جیسے کہ یمنی تاجر بوجھ سے لدے ہوئے تھیلے کو ڈال دے۔ اس بادل نے وادی غبیط کے صحرا میں اپنے بوجھ کو ایسے ڈال دیا جیسے کہ یمنی تاجر اپنے بوجھ سے لدے ہوئے تھیلے کو ڈال دیتا ہے۔ یہاں پہ شاعر نے میدان غبیط کی سرسبزی اور شادابی کی تعریف کی ہے، اور پانی برسنے کو تاجر یمنی سے تشبیہ دی ہے، جیسے کہ وہ سامان لادے اور وہاں جا کر فروخت کر دے، اور نباتات کو جو پانی کی وجہ سے اگتے ہیں
کپڑے کے تھان سے تشبیہ دی ہے، یعنی اس بادل نے وادی غبیط میں اپنے بارش کو برسایا، جس کی وجہ سے وہاں پہ سرسبزی و شادابی آ گئی۔ اور جیسے کہ یمنی تاجر کہیں جائے اور اپنے سامان سے لدے ہوئے کپڑوں کو بیچ دے، فروخت کر دے، اور اس طرح سے وہاں کی مارکیٹ اچھی ہو جائے، وہاں پہ سامان زیادہ ہو جائے، تو اسی طرح سے اس بادل یا اس بارش نے وادی غبیط کے صحرا میں برس کے وہاں پہ سرسبزی و شادابی لا دی، وہاں وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ نزول الیمانی یہ مفعول مطلق ہے، اور محمل جو ہے اس کو محمل بھی پڑھ سکتے ہیں اور محمل بھی، یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ محمل ہو یعنی اسم فاعل تو یہ تاجر یمانی کی تیسری صفت ہوگی، اور اگر یہ اسم مفعول ہو تو یہ ایاب کی صفت ہوگی، یعنی بوجھ سے لدا ہوا تھیلا۔ آگے کہتا ہے کأن مکاکی الجواء غدیۃ صبحنا سلافا من رحیق مفلفل۔ مکاکی مکاؤن کی جمع ہے، مکاؤن کی جمع ہے سفید چڑیا، اور جوا یہ جگہ کا نام ہے جو غبیط کے قریب ہے۔ غدیۃ یہ غدوۃ یا غداتن کی تصغیر ہے، یعنی صبح کے وقت۔ صبحنا صبح بفتح سے ہے، صبح کے وقت شراب پلانا۔ سلاف پرانی شراب، یہ سلف سے ماخوذ ہے۔ رحیق کے معنی صاف شراب، اور مفلفل وہ تیز شراب جو گلے کو ایسی لگے جیسے مرچیں لگتی ہیں۔ عرب میں ایک دستور ہے کہ شراب میں سردیوں کے زمانے میں کالی مرچ پیس کر اس میں ڈالتے ہیں، اور چڑیا یا چڑا بولنے والے جانور کو تیز چیز مثلا مرچ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ خوب بولنے لگتا ہے۔ اسی طرح شراب میں جو کالی مرچ ملا دی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ زبان صاف ہو جائے اور گانے میں آواز جو ہے وہ اچھی لگے، سریلی ہو جائے۔ تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ کأن مکاکی الجواء غدیۃ صبحنا سلافا من رحیق مفلفل، گویا کہ مقامی جوا کے پرندے صبح کے وقت ایسے معلوم ہو رہے تھے کہ مرچ والی، تڑکے والی، عمدہ قسم کی پرانی، یعنی بہت ہی عمدہ پرانی شراب، بہت ہی عمدہ شراب مانی جاتی ہے، کہ گویا کی تڑکے والی خالص عمدہ قسم کی صبح کے وقت انہیں شراب پلائی گئی ہو۔ پچھلے شعر میں اس نے بتایا کہ اس بارش کی وجہ سے وادی غبیط میں سرسبزی و شادابی آ گئی، وہاں پہ ہریالی آ گئی، اور اگلے شعر میں اس نے مقامی جوا کو کہا۔ مقامی جوا جو ہے یہ وادی غبیط کے قریب کا علاقہ ہے، یعنی وادی غبیط میں اتنی سرسبز و شادابی آئی کہ اس کے قریب کے علاقے بھی اس سے متاثر ہوئے۔ اس کے قریب کے علاقے کی جو چڑیا تھی وہ صبح کے وقت خوشی کی وجہ سے ایسا مست تھی، اتنا جھوم رہے تھے، یعنی ان کو کھانے کے لیے اتنی فراوانی تھی، اتنا زیادہ انہیں وہ مل رہا تھا کھانے کے لیے کہ وہ اتنا خوش تھی، وہ جھوم رہی تھی جیسے کہ نشے میں شرابی جھومتا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا ان کو دیکھ کے کہ جیسے ان کو کوئی عمدہ قسم کی شراب کسی نے پلا دی ہو۔ کہا کأن مکاکی الجواء غدیۃ صبحنا سلافا من رحیق مفلفل، کہ گویا کی مقام جوا کے سفید پرندے صبح کے وقت ایسے معلوم ہو رہے تھے گویا انہیں تڑکے والی، مرچ والی، خالص عمدہ قسم کی شراب پلا دی گئی ہو۔ مکاکی جوا یہ کأن کا اسم ہے، اور صبحنا یہ اس کے خبر ہے۔ سلافن جو ہے یہ صبحنا کا مفعول ہے۔ کأن السباء فیہ غرقا عشیۃ بأرجائہ القصوى انابیش انسل۔ سباعن یہ سبعن کی جمع ہے، درندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے۔ غرقا غریق کی جمع ہے، یعنی ڈوبے ہوئے۔ عشیۃ ما بعد الزوال یعنی شام کا وقت، اور ارجاؤن یعنی کنارہ، قصوى اقصی کے مؤنث یعنی دور، اور انابیش انبوش کی جمع ہے، جنگلی پیاز کی جڑ، انسل یعنی جنگلی پیاز۔
شاعر کہتا ہے کأن السباع فیہ، فیہ ای فی الجوا، کہ مقام جوا میں کہ جو درندے تھے وہ غرقہ یعنی ڈوبے ہوئے معلوم ہوتے تھے شام کے وقت بے ارجائہ القصویٰ، اس کے دور کے علاقوں میں. یعنی مقام جوا میں جو درندے تھے وہ شام کے وقت دور کے علاقوں میں ڈوبے ہوئے دکھ رہے تھے، معلوم ہو رہے تھے جیسے کہ جنگلی پیاز کی جڑ ہو. یعنی بارش کی اتنی کثرت تھی کہ جو درندے تھے بارش کی وجہ سے انہیں خوراک حاصل نہیں ہو رہی تھی اور زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے وہ ڈوب کے مر گئے تھے. جیسے جنگلی پیاز بہتی ہے اسی طرح وہ درندے بہہ رہے تھے، ڈوب رہے تھے. کأن کا اسم وہ سبا ہے اور غرقہ حال ہے انابیش و انسل، یہ کأن کی خبر ہے. الحمدللہ امرؤ القیس کا یہ معلقہ مکمل ہوا جو کہ سب سے مشہور معلقہ ہے. امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں اور انشاءاللہ اور مزید کوشش بھی کی جائے گی. اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں جائیں اور وہاں سوال ضرور کریں. اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی اس کی توفیق دے. وما توفیقنا الا باللہ.